अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश व खुर्रम रखे और आपके दिली जायज़ मकासद को, तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अपने बात की तरफ फिर से आ जाते हैं। जिन लोगों ने कमेंट्स किया है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, उन लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना वक्त निकाल कर सुन लेते हैं। तो बस प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी करिए, कमेंट्स भी लिखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को भी दबा दीजिए ताकि कहानियाँ जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आ जाते हैं अब अपनी कहानी पर। कहानी का नाम फिर से यार दिलदार। आदिल की जॉब का जो इंटरव्यू था वो उसके लिए गया था, लेकिन उसका इंटरव्यू तो नहीं हुआ, लेकिन उसे उम्मीद हो गई कि अब उसे जॉब मिल जाएगी। तो आदिल खुशी से बेहाल हो रहा था। नौकरी, वो भी ऐसी शानदार नौकरी कि उसके वहम गुमान से भी आगे की चीज़ थी। बेहतरीन तनख्वाह, टारगेट पूरा हो जाने की सूरत में बोनस, हर ईद को तनख्वाह के बराबर अलाउंस, और आखिरी चीज़ क्या थी? उसने ज़हन पर ज़ोर डालकर याद करने की कोशिश की। हाँ, याद आ गया। कंपनी प्रोबेशन की मुद्दत पूरी होने पर घर भी देगी। तरक्की कारकर्दगी से मशरूत थी, मतलब जैसा काम वैसी तरक्की। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उसका दिल चाह रहा था कि उठकर नाचना शुरू कर दे। किस मुश्किल से दिल की उस ख्वाहिश पर काबू पाया था, ये तो दिल ही जानता था। वापस घर पहुंचने तक का सफ़र उसने खुशी और बेकाबू होते हुए तय किया। कदम रखता कहीं था, पढ़ते कहीं थे। हर थोड़ी देर बाद बिला वजह मुस्कुराता। घर पहुंचकर भी यही हालात थे और वो अपनी ये खुशी शेयर करने के लिए अपने यारों का मुंतज़िर था। वही उसके अपने थे, वही उसका ख़ानदान थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उसकी बेताबी बढ़ती जा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जूँ ही इन चारों में से कोई अंदर आएगा, वो उसको गोद में उठाकर घूमना शुरू कर देगा। इंतज़ार की घड़ियां बिला आखिर ख़त्म हुई। दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनाई दी। एक ही जश्न में वो दरवाजे तक पहुंचकर कुंडा गिरा दिया। कब्ल उसके के आने वाले को गोद में उठाकर अंदर ले आता, उसके दिमाग ने कुछ गलत होने का सिग्नल दिया। आने वाला उसके दोस्तों में से कोई भी नहीं था। बाहर बाबा जी खड़े थे, उनके मकान मालिक। उसकी खुशी एकदम से काफूर हो गई। अब उनको गोद में उठाकर कैसे घुमाऊं? बाबा जी ने बड़े ध्यान से उसके चेहरे की फ्यूज होती बत्ती को मुलाहिजा किया। क्यों मियाँ, ऐसा क्या कर रहे थे अंदर जो तुम मुझे देखकर यूं 12 बज गए हैं तुम्हारी शक्ल पे? बाबा जी ने आंखों से उसका एक्सरे करते हुए पूछा। सलाम है भाई बाबा जी को। आए बाबा जी, अंदर आए। उनकी बात ने उसे गड़बड़ा दिया था। अब इस उम्र में मैं तुम जैसे हट्टे कट्टे सांड सांड को रौंद कर गुजर तो नहीं सकता। हटो, सामने से रास्ता छोड़ो। आदिल जल्दी से एक तरफ हो गया। बाबा जी सहन से गुजरकर कमरे में आकर खड़े हो गए। दोनों बाजू कमर पर टिकाकर यूं मशकूक नज़रों से चारों तरफ देखने लगे, जैसे अभी चारपाई के नीचे से कोई लड़की बरामद होगी या दरवाजे के पीछे से शैंपियन वगैरह की बोतलें मिलेंगी। क्या ढूंढ रहे हैं बाबा जी? आदिल से रहा न गया तो पूछ बैठा। बाबा जी घूमकर आदिल के ऐन सामने आकर खड़े हो गए। कहाँ है तुम्हारे बाकी के सारे दोस्त? डब्बे में बंद करके पलंग के नीचे छुपा कर रखा हूँ, आदिल ने दिल में कहा। अपने अपने काम पर गए हैं, वापस क्यों नहीं आए अब तक? कि खासा वक्त हो चला है। उन्होंने कमरे में लगी वाहिद खिड़की की जानिब देखते हुए इस्तफसार किया। कबल इसके कि आदिल उनको कोई जवाब देता, दरवाज़ा एक मरतबा फिर बजा। आदिल ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। मुहिबुल्लाह और अहसन एक साथ अंदर दाखिल हुए। लगता है दरवाजे से ही जुड़कर बैठा हुआ था, अहसन ने उसकी फुर्ती पर खासा हैरान होते हुए कहा। आदिल ने जवाब देने का इरादा किसी और वक्त के लिए उठाकर रखा और खामोशी से वापस आ गया। मुहिबुल्लाह सलाम करते हुए अंदर बढ़ा और अंदर पहुंचकर अहसन की ज़ुबान और मुहिबुल्लाह के कदमों को एक साथ ब्रेक लग गई। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी, मुहिबुल्लाह ने आगे बढ़कर मुसाफा किया। अहसन ने अलबत्ता दूर से सलाम दुआ पर इक्तफा किया। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मुहिबुल्लाह को ख्याल आया। बाबा जी कड़े तेवरों से आदिल को घूरते हुए बैठ गए।
کچھ تھوڑی بہت تمیز اپنے دوستوں کو بھی سکھاؤ۔ مخاطب محب اللہ سے تھے۔ نظریں عادل کے چہرے پر گاڑ رکھی تھیں۔ عادل نے بغلے جھانکنا شروع کر دی۔ چائے پئیں گے بابا جی؟ کمینہ نمبر بڑھا رہا ہے، جیسے بابے نے جائیداد اس کے نام کر دینی ہے، عادل نے دل میں سوچا۔ عادل یار ایک پیالی چائے تو بنا دے۔ محب اللہ نے گردن گھما کر عادل کی طرف دیکھا۔ عادل نے دانت پیستے ہوئے چند نازیبا کلمات اس کی شان میں دبی زبان میں ادا کیے۔ نہیں نہیں، میں چائے نہیں پیوں گا، بابا جی جلدی سے بولے۔ میں بنا بھی نہیں رہا، عادل نے دل میں سوچا۔ میں ایک ضروری کام سے آیا تھا تمہارے پاس۔ بابا جی نے روئے سخن محب اللہ کی جانب کیا۔ یہ ہمارے برابر والے گھر میں صدیقی صاحب رہائش پذیر ہیں، کیا کریں، ان کو نکال دیں؟ عادل نے احسن کے کان میں گھس کر کہا۔ منہ بند رکھے احسن نے جوابی سرگوشی کی۔ اس اتوار کو ان کی بیٹی کی شادی ہے، بیچارے پریشان تھے کہ انتظامات کے سلسلے میں مجھ سے تذکرہ کیا تو مجھے تم لوگوں کا خیال آیا، اگر زحمت نہ ہو تو ان کی کچھ مدد کر دینا۔ زحمت کی کیا بات ہے بابا جی، ہم دیکھ لیں گے انتظام وغیرہ، محب اللہ نے بابا جی کو تسلی کروائی۔ چلو پھر آؤ تمہاری ملاقات کرا دوں صدیقی صاحب سے۔ بابا جی اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ محب اللہ نے بھی قدم باہر کی جانب بڑھا دیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ان دونوں کو بھی اشارہ کیا، چاروں ناچار وہ بھی ساتھ ہو لیے، یعنی کہ چھٹی کا دن برباد۔ یہ وہ بات تھی جو عادل کے دماغ میں سائرن کی طرح بج رہی تھی۔ باقی تمام لوگ ناشتہ کر کے فارغ ہو چکے تھے، عادل کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اٹھ جا یار، کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے، کام کروانا ہے۔ محب اللہ نے اس کے منہ پر سے تکیہ ہٹا کر سائیڈ پر رکھا۔ تو نے کیا ہے نا وعدہ، جا پورا کر جا کے۔ عادل نے بازو آنکھ پر رکھ لیا۔ عادل بچے ہوش کر، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تجھے نہیں پتہ یہ مولوی خالی خلی وعدے اکیلے کرتا ہے، کام نے سب کو ایک ساتھ میں لگا دے گا۔ احسن نے محب اللہ پر چوٹ کی۔ کسی لڑکی سے باغوں میں ملنے کا وعدہ نہیں کیا ہے اس نے۔ نیکی کا کام ہے کسی کی مدد کرنا، باتیں بنانا چھوڑو تم دونوں۔ حیدر نے خفگی سے عادل اور احسن کو گھورا۔ محب اللہ چپ چاپ ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ عادل انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یار تم چار لوگ کافی ہو نا، میرے بغیر کام چل جائے گا۔ عادل بالکل جانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیوں، تو نے کیا پیر میں مہندی لگوانی ہے آج؟ حیدر کو اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ نہیں یار، وہ اصل میں کہیں کوئی لڑکی وڑکی مجھ پر مر مٹی تو تم لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لڑکی اندھی ہوگی جو تجھ پر مر مٹے گی؟ حیدر نے سوال داغا۔ کیوں، کیا خرابی ہے مجھ میں؟ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد ہے، دیکھنے میں فواد خان جیسا ہوں۔ آج آڈیشن دینے جاؤں نا تو یہ لمبی لائن لگ جائے گی ڈائریکٹروں کی، پروڈیوسروں کی۔ عادل خاصا برا مان کر بولا۔ تو چلا جانا آڈیشن دینے، روکا کس نے ہے؟ بس یار، خیال آ جاتا ہے ان بیچاروں کا جن کا پہلے سے روزگار لگا ہوا ہے۔ اگر ایسے میرے ہی وجہ سے سب کی چھٹی ہو جائے، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی ہمدرد طبیعت پائی ہے اپنے باؤ عادل نے۔ 50 روپے ادھار مانگ مانگ کر مہینہ بمشکل پورا کرتے ہیں، لیکن شوبز کے ستاروں کی روزی پر لات مارنا ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ احسن نے بھی اپنا حصہ ڈالنا فرض سمجھا۔ مزید کتنی دیر چلے گی تم لوگوں کی یہ بکواس؟ ان لوگوں کی فضول اور بیکار کی گفتگو سے تنگ آ کر آخر محب اللہ کو فارم میں آنا پڑا۔ صرف اتنی دیر جتنی دیر تک ہمارے ہیرو صاحب بستر نہیں چھوڑ دیتے، احسن نے جواب دیا۔ ہیرو صاحب فوراً ہی چھلانگ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ میں غسل خانے سے ہو کر آتا ہوں، ذرا میرا ناشتہ ریڈی کر دو کوئی، کہہ کر جوابی گولہ باری سے پہلے ہی رفو چکر ہو گیا۔ ہم لوگ جا رہے ہیں، تو ناشتہ کر کے جلدی آ جانا۔ نہانے اور گنگنانے کے دوران حیدر کی آواز سنی، اس نے اور سنتے ہی انسنی کر دی۔ عادل نے باہر نکل کر خاصا وقت ناشتے میں لگایا، پھر خوب دل لگا کر تیاری کی، بہترین سوٹ نکال کر استری کیا، خوب ڈھیر سارا پرفیوم خود پر چھڑکا، خوب جیل لگا کر بال کو سیٹ کیے۔ ابھی جوتوں کا مرحلہ ہی باقی تھا کہ انس آدم کا۔ عادل بھائی، آپ کو بلا رہے ہیں وہ لوگ۔ آ رہا ہوں یار، پتہ نہیں تم لوگوں کو کس بات کی جلدی ہے، عادل نے دائیں پیر میں جوتا پہنتے ہوئے کہا۔ یار وہ لوگ خاصے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ بس یار انس، یہ دنیا اور دنیا والے جلتے ہیں مجھ سے۔ ویسے مجھے معلوم ہے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے، نکما، ہڈ حرام، سست وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟
تائید طلب نظروں سے انس کو دیکھا، ساتھ ہی مسکراہٹ اچھالی۔ جی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھوکا آدمی عین کھانے کے وقت پر ہی مرے گا آ کر۔ انس نے فوراً اسے تصحیح کر کے صحیح بتا دیا۔ عادل کی مسکراہٹ سمیٹتے سمیٹتے غائب ہو گئی۔ جلدی سے دوسرا جوتا پاؤں میں ڈالا اور باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ کھانے سے پہلا پہنچنا اشد ضروری ہو گیا تھا۔ گلی خاصی چوڑی تھی، اس کو 3 اطراف سے شامیانے لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ چوتھی سائیڈ گزرگاہ کے طور پر کھلی چھوڑ دی تھی۔ مرد اور خواتین کے حصے الگ الگ کرنے کے لیے درمیان میں پارٹیشن لگا دی گئی تھی۔ کچھ کھسیاتا ہوا وہ ان تینوں کے پاس پہنچا۔ انس اس کے پیچھے تھا۔ تینوں نے اوپر سے نیچے تک کم و بیش 4 بار اس کو گھور گھور کر دیکھا اور مزید بھی دیکھتے رہتے جو وہ انہیں ٹوک نہ دیتا۔ بس بھی کر جاؤ، نظر لگا کر چھوڑو گے کیا؟ کبھی کوئی خوبصورت اور خوبرو مرد نہیں دیکھا؟ جلدی جلدی بول کر اپنی جھیپ مٹانے کی کوشش کی۔ جگر، سارے ارمان تو نے آج ہی پورے کر لیے، کچھ ہماری شادیوں کے لیے بھی بچا لیتا، احسن نے اس کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ عادل سے کوئی جواب بننا پڑا تو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ ہاں، وہ کام کیا کرنا ہے؟ اچانک ہی اس کو خیال آیا تو پوچھ بیٹھا۔ باقی سارے انتظامات تو مکمل ہیں، بس اگر ایک ڈانس کا آئٹم ہو جائے تو۔ بات ابھی احسن کے منہ میں ہی تھی کہ بارات کے آنے کا شور مچ گیا۔ محب اللہ خود ڈیگوں کے پاس رک گیا۔ ان لوگوں کو مختلف جگہوں پر انتظامات دیکھنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ عادل خوشی خوشی خواتین والے حصے کا انتظام سنبھالنے کے لیے پہنچ گیا۔ کھانا کھلنے میں خاصی دیر تھی، اب ایک ہی ہڑبڑ مچ گئی۔ تمام خواتینیں کرسیوں پر پھلانگتے ہوئے ایک دوسرے کے دوپٹے کے کنارے کو پاؤں سے روندتے کھانے والی میز کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس قدر افراتفری کا سما تھا کہ عادل انتظام بھول بھال کر ہکا بکا کھڑا خواتین کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ کہاں تو ناز ادا دکھاتی جلوے بکھیرتی حسینائیں اور کہاں یہ عالم کے ڈونگوں کے چمچوں پر لڑائیاں، پلیٹوں پر جھگڑے، ایک دوسرے کی کرسیوں پر قبضے۔ یوں ہی بھٹکتی نگاہ ایک آنٹی کی پلیٹ سے جا ٹکرائی۔ آنٹی پلیٹ کے اندر بوٹیوں کا پہاڑ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور خاصی کامیاب بھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کا نمبر کاٹ جاتا، انس نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عادل چونک کر پلٹا۔ عادل بھائی، حیدر بھائی کہہ رہے ہیں منہ بند کر لے، مکھی اندر چلی جائے گی۔ عادل نے پہلے انس کو اور پھر مردانے میں کھڑے حیدر کو دیکھا۔ حیدر نے اسے اپنی طرف متوجہ پا کر ہاتھ لہرایا، ساتھ ہی ساتھ دانتوں کی نمائش بھی کی۔ عادل نے پنجہ گھما کر اسے دکھایا اور انس کی طرف دیکھ کر بولا، اپنے حیدر بھائی سے کہو اپنا سارا دھیان مردوں کی سمت رکھے، یہاں کا انتظام سنبھالنے کے لیے میں ہوں۔ عادل بھائی، آپ بھی خواتین سے زیادہ انتظام پر دھیان رکھیں، انس نے دانت نکوستے ہوئے کہا اور وہاں سے کھسک گیا۔ ابے بتاؤں تجھے، قبل اس کے کہ عادل اس سے کچھ کہتا، انس وہاں سے جا چکا تھا۔ عادل نے دوبارہ اپنی توجہ کھانے اور کھانے پر ٹوٹ پڑتی خواتین کی جانب مبذول کی۔ کھانے سے زیادہ جنگ کا سا منظر محسوس ہو رہا تھا۔ خواتین کی بے تحاشا بھری ہوئی پلیٹیں دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کھانا ان کو اپنی زندگی میں نہ پہلے کبھی ملا ہے اور نہ آج کے بعد کبھی ملے گا۔ بات سنو، اسے اپنے انتہائی قریب سے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک لڑکی کھانے سے انصاف کرتے ہوئے اسے مخاطب تھی۔ جی، ذرا سویٹ پکڑوانا وہاں سے۔ ہاتھ سے کھانے کی میزوں کی جانب اشارہ کیا۔ جی، میں پکڑاؤں سویٹ؟ عادل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تب ہی اس کے برابر بیٹھی لڑکی نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ حیران ہو کر بولی، اچھا، اور اچھا کو خاصا کھینچ کر ادا کیا۔ میں تو اس کو ویٹر سمجھ رہی تھی۔ بآواز بلند اس نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کر ڈالا۔ عادل کا دل مگدر ہو گیا۔ اتنی بہترین تیاری پر اسے ویٹر سمجھی تھی اور اگر وہ یوں ہی سا تیار ہو کر آ جاتا تو پھر وہ یقیناً اسے مانگنے والا سمجھتی۔ بس یہ کافی تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا محب اللہ کے پاس پہنچا۔ مولوی، تو نے مجھے غلط جگہ بھیج دیا، اب کسی اور کو بھیجو ہاں۔ محب اللہ نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ تجھے زنانہ سائٹ پر میں نے بھیجا تھا؟ اس کی شکل دیکھ کر عادل کو یاد آیا کہ وہ محب اللہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بھاگتا ہوا خواتین کی ٹینٹ میں پہنچ گیا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے، میں اب وہاں نہیں جا رہا۔ لڑکیاں خواہ مخواہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ ویٹر سمجھ کر فری ہو رہی تھی۔ اچھا، انس کو بھیج دے ادھر۔ تو ذرا ادھر دیکھ، کوئی ڈش خالی تو نہیں ہے؟ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
مردانے میں کھانے کا آخری دور چل رہا تھا۔ کرسیوں کی ترتیب ازحد خراب ہو چکی تھی۔ عادل انس کے پاس آیا۔ یار وہ مولوی کہہ رہا ہے تو ادھر خواتین والی سائڈ پر چلا جا۔ کیوں، آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے؟ انس نے دانتوں کی نمائش کی۔ عادل نے محض اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ یار عادل بھائی، میں تو چلا جاؤں گا ادھر، آنکھوں سے اشارہ کیا، مگر اگر کوئی لڑکی مجھ پر مر مٹی تو آپ لوگوں کے لیے خاصا مسئلہ ہو جائے گا۔ انس نے اس کے الفاظ اسی کو لوٹائے۔ اس کی تو فکر نہ کر لالے، عادل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم حسینہ کو اپنے لگژری فلیٹ کے درشن کرا دیں گے، اپنا ایسا بھیانک مستقبل دیکھ کر خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی۔ انس نے ہنکار بھرا، تو مطلب میں چلا جاؤں؟ خطرناک صورتحال میں سنبھال لیں گے آپ؟ اوکے۔ اب اسے رخصت کر کے اب عادل ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ کرسیوں پر، میزوں پر، یہاں تک کہ زمین پر بھی پلیٹوں، گلاسوں اور چمچوں کی بھرمار تھی۔ ہر پلیٹ میں بچے کچے چاول، بوٹیوں اور میٹھے سے پر تھی۔ عادل نے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ایک بھی مکمل صاف کی گئی پلیٹ ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ افسوس کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ تو یہ سارا حال ہے ہمارا، یہ چھت رہ گئی ہے۔ آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو برابر میں حیدر اور انس کھڑے تھے۔ کیا؟ عادل کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ چھت رہ گئی ہے۔ حیدر نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ عادل نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ لال اور پیلے رنگ کے ریشمی کپڑے سے بنائی گئی مصنوعی چھت پر کوئی قابل ذکر چیز دکھائی نہیں دی۔ چھت سے ہوتی ہوئی نظر حیدر کی نظروں سے ٹکرائی۔ ایک آبرو چڑھا کر اس کو اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے ماں بدولت عادل جنجوعہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہر چیز پر خصوصی نظر کرم فرما رہے ہیں۔ کوئی مرد و زن، کوئی پلیٹ، چمچ، دیگ، کرسی، در و دیوار، کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی ہے جس کو آپ نے خصوصی توجہ نہ دی ہو، سوائے انتظام دیکھنے کے، جس کے لیے خاص طور سے ہم سے درخواست کی گئی تھی۔ احسن نے بھی لقمہ دیا درمیان میں۔ اور کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے آپ نے جس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھا ہو؟ تو یہ چھت رہ گئی ہے، اس کو بھی نوازیں، چند منٹ اس کو بھی گھورنے میں صرف کر دیں۔ حیدر نے بات کی وضاحت کی۔ بہت مہربانی جو آپ اتنی تفصیل سے میرا جائزہ لینے میں مصروف رہے۔ عادل نے تعظیماً سر کو تھوڑا سا خم کیا۔ تبھی بابا جی صدیقی صاحب کی میت ان لوگوں کے پاس آئے۔ بھائی تم لوگ بھی کھانا وانا کھا لو، کب سے کام میں لگے ہوئے ہو؟ ہاں جی چلیں۔ سب سے پہلے کھانے کے لیے بڑھنے والا عادل ہی تھا۔ حیدر اور احسن کو اس کی پھرتی پر بس اس کی پشت کو گھورتے رہ گئے۔ اتنا سارا کھانا ہم نے کیا کرنا ہے؟ عادل حیرت سے بڑے بڑے برتنوں میں بھرا ہوا کھانا دیکھ رہا تھا جو صدیقی صاحب نے زبردستی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ ایسا کرتے ہیں پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈال کر بیچ آتے ہیں، یہ مشورہ احسن کی طرف سے آیا تھا۔ اس کی بات پر سب لوگوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا بھائی جو مرضی آئے کر لو، میں نے تو یوں ہی ایک مشورہ دیا تھا۔ وہ ان سب کی نظروں سے خائف ہوا۔ ایسا ہے تو یہ کوئی 3-4 گلی چھوڑ کر میدان کے پچھلی طرف جھگیاں ہیں، وہاں بانٹ آتے ہیں یہ کھانا۔ محب اللہ کو ہی آخر ایک معقول حل سوجھا۔ تمام لوگ اتفاق رائے سے کھانے پینے کے تمام برتن لے کے جھگیوں کی طرف پہنچے۔ جو لوگوں کو معلوم ہوتا گیا کہ یہ کھانا تقسیم کرنے کے لیے لایا گیا ہے تو صورتحال خراب ہوتی گئی۔ پہلے لوگوں نے ان سے صرف وہ تھیلیاں جھپٹنے کی کوشش کی جن میں ڈال کر وہ سالن چاول وغیرہ بانٹ رہے تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے رش بڑھتا گیا حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ آدھے گھنٹے کے اندر یہ صورتحال ہو گئی کہ وہ بمشکل برتن اور جانیں بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ حال سے بے حال ہوتے، دوڑتے بھاگتے، ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے، وہ سب آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ یار ہم لوگ اگر 10 منٹ مزید وہاں رکے رہتے نا تو اب تک وہ لوگ ہمارے کپڑے پھاڑ کر ہمارے بھی تکہ بوٹی بنا کر کھا چکے ہوتے، محب اللہ نے کہتے ہوئے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا دیے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ بلا تفریق امیر و غریب ہم سب ایک بھوکی قوم ہیں۔ عادل نے تجزیہ پیش کیا۔ ہم اجتماعی طور پر ایک بھوک کا شکار ہیں جو کھانے سے نہیں تربیت سے دور ہوگی۔ اس نے اپنا حصہ ڈالا۔ میرا خیال ہے شادیوں پر کھانا کھلنے کے وقت پولیس کی ڈیوٹی لگا دینی چاہیے جو بھوک سے زائد پلیٹ میں بچے ہوئے کھانے پر چالان کرتی جائے۔ حیدر نے اپنی دانش میں انتہائی معقول تجویز پیش کی۔ تو پھر پولیس والوں کے کھانے کا چالان کون کرے گا؟
احسن کا اعتراض درست مانا گیا، یعنی یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہاں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ عادل کا سوال حاضرین محفل سے تھا۔ تبدیلی کا آغاز ہمیشہ فرد واحد سے ہوتا ہے، سو ہم آج یہاں بیٹھ کر عہد کرتے ہیں کہ ہم لوگوں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کریں گے۔ محب اللہ نے بات مکمل کی۔ بات مکمل ہونے کی دیر تھی کہ عادل نے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ واو، زبردست! اس کی دیکھا دیکھی باقی سب نے بھی تالیاں بجائیں۔ تم سارے میراثی مل کر تالیاں بجاؤ، میں جا رہا ہوں۔ محب اللہ سخت خراب موڈ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ تیری وجہ سے مولوی ناراض ہو گیا۔ احسن نے سخت غصے سے عادل کو دیکھا۔ تو نے مولوی کی بات دھیان سے نہیں سنی نا؟ وہ کہہ رہا تھا تبدیلی ہمیشہ فرد واحد سے آتی ہے۔ بھائی میں نے اگر بجانا شروع کر دی تالیاں تو تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی میرا ساتھ دینے کی؟ نہ بجاتے تم لوگ تالیاں، ہر جرم میں شریک ہو کر آخر میں ملبہ دوسروں پر گرا دیتے ہو۔ عادل کا موڈ بھی آف ہو گیا۔ بھائی تم لوگ آپس میں لڑنا بند کرو، حیدر نے سخت زچ ہو کر بولا۔ کوئی ترکیب سوچو مولانا صاحب کو راضی کرنے کی۔ آئیڈیا! عادل نے چٹکی بجائی، اس نے بولنا شروع کیا، باقی سب نے سننا۔ گڈ آئیڈیا! احسن نے پسندیدگی کی سند عطا کر دی اس کے مشورے کو۔ تو پھر بس تیار ہو جاؤ۔ سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ محب اللہ گھر میں داخل ہوا تو خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا گھر پر۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر کہاں مر گئے ہیں سب؟ بڑبڑاتے ہوئے لائٹ جلائی، پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا، گرتے گرتے بچا۔ تب ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ حیرت سے اس چیز کو دیکھا جس سے پاؤں ٹکرایا تھا۔ محب اللہ نے آنکھیں مل مل کر 2-3 بار اس مرغے کو دیکھا جس سے وہ ٹکرایا تھا، اور پھر تو اس کی حیرت دو چند نہیں، 3 چند، 4 چند اور 5 چند ہوتی چلی گئی۔ وہ چاروں تقریباً دائرے کی صورت میں مرغا بنے ہوئے تھے، اس طرح کہ سب کے منہ آگے کے سامنے کی طرف تھے اور پیٹھ مخالف سمت میں تھی۔ تم لوگ بالکل غلط جگہ پر اس ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہو۔ تم لوگوں کی صحیح جگہ چڑیا گھر ہے یا پھر کوئی سرکس؟ کسی کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ محب اللہ جھنجھلایا۔ یہ تماشا کتنی دیر تک چلے گا؟ خنوس خاموشی۔ وہ اتنے سخت غصے میں گھر سے نکلا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کتنے ہی دن ان لوگوں میں سے کسی سے بات نہیں کرے گا، اور اب یہ حال ہے کہ وہ بولے ہی جا رہا تھا، باقی سب خاموش تھے۔ کیا کروں؟ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا رہا۔ محب اللہ بھائی، میں چند سیکنڈ مزید اور مرغا بنا رہا نہ تو بانگیں دینا شروع کر دوں گا۔ عادل نے اس کا جملہ درمیان سے اچک لیا۔ نہیں، میری کمر ٹوٹ جائے گی، ایمان سے۔ انس نے بذات خود جلدی سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ میں نے تھوڑا ہی تم لوگوں کو مرغا بنایا ہے، اٹھ جاؤ۔ نہیں نا، ایسے نہیں اٹھ سکتے ہم لوگ، انس نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیسے اٹھو گے؟ ایسے، عادل کہتے ہوئے چوپایوں سے کے انداز میں ہاتھوں اور پاؤں کے بل چلتا ہوا محب اللہ کے قریب ہوا اور اس کا پیر پکڑ لیا۔ معاف کر دے بھائی، غلطی ہو گئی۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی اس کے انداز میں محب اللہ کی طرف بڑھے۔ اس اچانک افتاد پر محب اللہ بری طرح بوکھلا گیا۔ ہاں ہاں بھائی، معاف کر دیا۔ نہیں، دل سے معاف کرے پہلے۔ اس کے دونوں پاؤں مختلف ہاتھوں نے جکڑ رکھے تھے۔ کر دیا نا یار، دل سے معاف کر دیا، اب پاؤں چھوڑو میرے۔ سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے سامنے کان پکڑ لیے۔ حیدر نے بولنا شروع کیا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے اچھے انسان بن کر دکھائیں گے اور اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں گے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کریں گے۔ اور کیا تھا؟ مدد طلب نظروں سے احسن کو دیکھا۔ اور کبھی تالی نہیں بجائیں گے، جواب عادل کی طرف سے آیا۔ اس کی بات پر محب اللہ کا ایک بے ساختہ قہقہہ گونجا، جس میں باقی سب کے قہقہے بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ ہوتی ہے دوستی۔ دیکھا، اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے تو اس کو کس طرح سے منایا جاتا ہے۔ اور اپنے اطراف کے ماحول میں جو ہم نے ماحول اب شادی کا دیکھا، ویسے حالات ہمارے اطراف میں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ بالکل، میں نے یہ کہانی اسی لیے میں اس کو پہلے تو سوچا تھا کہ میں اس کو نہیں پڑھوں گی، لیکن نہیں سناؤں گی آپ لوگوں کو، لیکن مجھے یہ ایسا لگا کہ ہم کو بھی اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ ہم بھی جب کسی شادی وغیرہ میں جاتے ہیں، کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں جہاں پر کھانا وغیرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر پلیٹوں میں اکثر لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کو اپنے کھانوں کی
قدر کرنی چاہیے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہے جن کو ایک وقت کا کیا ایک لقمہ بھی ڈھنگ سے میسر نہیں ہے، تو ہمیں اپنے کھانوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہم کو ان ساری نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ تو آپ لوگ بالکل سبسکرائب کریے، لائک کریے، کمنٹس لکھیے، شیئر کریے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ آپ لوگوں کو یہ کہانی بالکل پسند آئے گی، کیونکہ ہمارے آس پاس کی ہی کہانی ہے۔ اور مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔